अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसका जिक्र काफ़ी किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक ये अलमिया रहा है कि जब किसी भी सियासी जमात के साथ अगर इदारों का या उसके ख़िलाफ़ कोई हवा चल रही हो तो आइनी तौर पर जितने भी मामलात होते हैं या अदालती मामलात जितने भी होते हैं वो उस जमात के अगेंस्ट बड़े सख्त हो जाया करते हैं। फिर उनकी क़यादत को जेलों में भी डाला जाता है और फिर बड़ा एक सख्त सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ता है, जो कि नून लीग के साथ हुआ। मगर इस दौरान होता क्या है कि जब आप सियासी मामलात की वजह से किसी जमात को आप कानूनी मुश्किलात के लिए आप कटहरे में खड़ा कर देंगे तो उसमें नुकसान एहतसाब का होता है कि जो बहुत सारी सही भी जो केसेस होते हैं, जो बड़े ही एक ओपन एंड शट केसेस होते हैं, उनमें भी फिर रिलीफ मिल जाता है फ़कत इस वजह से कि आपने एहतसाब को मुतनाज़ बनाया, अपने इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बनाया और इसी वजह से जो बिल्कुल एक प्योरली केसेस भी होते हैं वो भी मुतनाज़ होकर उन्हें भी अदालतें जो हैं या इदारे जो हैं वो फिर क्लीन चिट दे दिया करते हैं। यही सूरत हाल हमने सुलेमान शहबाज के केस में देखी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। जो सुलेमान शहबाज हों, हमज़ा शहबाज हों या शहबाज शरीफ साहब हों, इनके ऊपर यानी कि हमज़ा शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली के ऊपर ये एक तरह का केसेस बन रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो अहलिया हैं उनके ऊपर भी बात आ रही थी, उनसे भी जो है उनको भी नोटिस जारी किए गए, उनके अकाउंट से भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई, उनके अकाउंट्स में पैसे आए भी, फिर उन्होंने आगे भी सेंड किए। तो ये तमाम जो सूरत हाल थी बड़ी ही ऐसा लग रहा था कि ये जो केस है ये काफ़ी मुश्किलात खड़ी करेगा शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अगेंस्ट। मगर ऐसा सूरत हाल जो है वो नहीं हुई है। अगर इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम आपके सामने रखें तो ये नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ, उनके बेटा हमज़ा शहबाज और सुलेमान शहबाज के ख़िलाफ़ जो है इंसदाद बदعنوانی के एक्ट की दफ़ा 419, 20, 468, 471, 34 और 109 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ा 3-4 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। सुलेमान शहबाज बरतानिया में है और उन्हें मफरूर भी करार दे दिया गया था। 28 मई 2021 को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए, लेकिन वफाकी तहकीकाती इदारे ने अदालत को बताया कि सुलेमान शहबाज अपने घर में मौजूद नहीं हैं, वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2021 में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज और एक और मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया था। एफआईए ने दिसंबर 2021 में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के खिलाफ शुगर स्कैंडल केस में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर खसूसी अदालत में चालान भी जमा करवाया था। ये एक केस था जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी कॉन्फिडेंस में थी कि ये एक ऐसा केस है जो अगर इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया तो शहबाज शरीफ उनके ख़ानदान के लिए बड़ी ही मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इस हवाले से एफआईए की जो प्रोसिक्यूशन थे बाजवा साहब, वो भी ये बार बार कहते रहे कि कुछ जिन बेनामी अकाउंट से जो है ये पैसे आए हैं या जो जिनका डाटा रिकॉर्ड है नादरा के पास, वो एम्प्लॉय हैं इन लोगों के, मगर जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारे अकाउंट से ये जो ट्रांजैक्शन हैं ये कैसे हुई हैं। जब सुलेमान शहबाज से बार बार उन्होंने इस ज़िमन में जो इंटरव्यूज़ दिए, जब उनसे ये सवालात पूछे गए कि बताएं कि ये महबूब अली कौन है कि जिनके नाम से जिनके अकाउंट से आपके पास पैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। ऐसे 14 अकाउंट्स ऐसे थे जिनके बारे में सवालात किए गए, एक एक करके नाम उनसे पूछा गया कि इनके अकाउंट से आपको पैसे आए हैं, आप इन्हें जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। तो अब सूरत हाल ये हुई है क्योंकि सुलेमान शहबाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे हैं और इसी बुनियाद के ऊपर जो है उन्हें एक रिलीफ एक मार्जिन भी दे दिया गया है और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। ये नून लीग की हिकमत अमली थी। गालिबन जब भी शहबाज शरीफ हों या हमज़ा शहबाज हों, जब उनसे पूछा जाता था कि ये जो पैसा आया है इन अकाउंट से, ये पैसा कहाँ से आया है, इसकी मनी ट्रेल कहाँ है, ये कौन लोग हैं, तो इनकार कर दिया करते थे और ये कहते थे चूँकि हम सियासत के अंदर मुलविस हैं और सियासत के अंदर मसरूफियात की बिना के ऊपर हमें नहीं मालूम है कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं और ये लोग कौन हैं, तो हमारा जो बिज़नेस जो सेगमेंट है वो सारा हमारे, यानी कि शहबाज शरीफ भी कहते थे कि जो मेरा बेटा सुलेमान शहबाज है वो देखता है, और सुलेमान शहबाज से फिर कौन पूछे क्योंकि वो बाहर लंदन में मौजूद थे। तो ये ऐसी हिकमत अमली थी कि जो यहाँ पर लोग
لوگ ہیں وہ یہ انکار کر دیتے تھے چونکہ ہم کاروبار کو نہیں دیکھتے، اور جو کاروبار کو دیتا ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہے اور پھر اس سے کون پوچھے گا. تو یہ وہ صورتحال تھی، ایک ابہام تھا جو اب یہ کل بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ دائر اس عدالت کے سامنے جو ہے وہ یہ استدعا رکھی گئی تھی کہ استثناء جو ہے وہ دیا جائے. سلیمان شہباز کو حاضری سے استثناء کی درخواست کا کہا گیا تھا، مگر اس صورتحال کے اندر یہ ہوا کہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ رپورٹ جمع کروا دی گئی کہ سلیمان شہباز کے اگینسٹ جو ہے ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے جس سے یہ لگا ہو کہ یہ مبینہ طور پر جو منی لانڈرنگ کی گئی ہے اس کے اندر ملوث پائے ہیں. تو یہ سلسلہ رہا ہے، اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے کہ نون لیگ کے جس تیزی کے ساتھ جو کیسز ختم ہو رہے ہیں اس مخلوط حکومت کے اور ان کے اتحادیوں کے جو کیسز ختم ہو رہے ہیں، اس صورتحال کے اوپر بات کریں گے. اور پھر نون لیگ چونکہ وزیراعظم شہباز شریف ہیں، نون لیگ کے صدر ہیں، وہ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے غالباً یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو اب داؤ پر لگا رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں یہ بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب وہ سخت فیصلے کریں گے. اس تمام صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے. سینئر صحافی تجزیہ کار شعیب بھٹا صاحب، ان سے بھی بات کریں گے، مگر یہاں وقت ہے ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ پروگرام کی ابتدائی میں کہا کہ سلیمان شہباز کی مبینہ طور پر جو منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا شہباز شریف کے جو پورے خاندان کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے جو کہ ایف آئی اے کی جانب سے انہیں اب کلین چٹ دے دی گئی ہے. شعیب بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹا صاحب بہت شکریہ. بھٹا صاحب کہیے گا، ایک تو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں یہ کیسز ہمیں ختم بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کچھ ایسے بھی کیسز بنے تھے جنہیں عدالت عظمیٰ نے خود رد بھی کیا تھا. اس کی وجہ پروسیکیوشن کا کمزور ہونا بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ انتقامی کارروائی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سب کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو کیسز ایسے تھے جو بالکل کلیئر کیسز تھے جن میں لگ رہا تھا کہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، انہیں بھی اب عدالتیں جو ہیں وہ کلین چٹ اور یہ تحریری حکم نامے جاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رضا صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے نا، وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جو کرے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت میں لگ رہا تھا کہ یہ کیس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ثبوت کے ساتھ ہیں اور اس میں ضرور سزا ہوگی، لیکن اب بالکل ہی ایسے ہے جیسے چلتی گاڑی کو یا چلتی ٹرین کو کسی نے ریورس لگا دیا، اور وہ ریورس جو ہے گاڑی کو اسی سپیڈ سے واپس کر رہا ہے. اگر اس کو یہ کہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ کہ کیا کل صحیح تھا کہ آج صحیح ہے. اور یہ اب بھی میں رات کو کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ نیب والے کہہ رہے ہیں کہ جس کیس میں ایف آئی اے چونکہ وفاقی حکومت کے انڈر ہوتی ہے اور وزیر داخلہ کے ڈائریکٹ انڈر ہوتی ہے، ایف آئی اے نے جس کیس میں سلیمان شہباز صاحب کو کلین چٹ دی ہے، یا انہیں معصوم ظاہر کیا ہے یا انہیں فرشتہ نماش ایک شخصیت پیش کیا ہے، وہ اس پہ نیب کے پراسیکیوٹر سابق جو ہیں وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیس ایسا ہے جس میں عدالت ضرور سزا دیتی اور یہ پرووڈ کیس تھا. اب اس میں صداقت کہاں ہے؟ یہ اب ایف آئی اے اور نیب کے درمیان کھو گئی ہے. یہ اب عمران حکومت اور شہباز حکومت کے درمیان کھو گئی ہے. وہ صداقت ہم کہاں سے تلاش کریں؟ کس سے پوچھیں کہ بھائی صداقت کیا ہے؟ اب صداقت اگر تو ہم صداقت عباسی صاحب کو مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ان فائلوں کی بات کر رہے ہیں، ان مقدمات کی بات کر رہے ہیں، ان ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں جو فائلوں میں لگے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں ہیں. اور یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، یہ جو باجوہ صاحب نے مہربانی کی ہے، یہ جو باجوہ صاحب نے کمال دکھایا ہے، یہ محض ملک کی بہتری تو مجھے نظر نہیں آ رہی. مہنگائی بڑھ رہی ہے، معاشی صورتحال دگرگوں ہے، اور صرف ایک بات ہوئی ہے جو ایک کام تیزی سے ہوا ہے، جو سپیڈ وزیر اعظم نے سپیڈ کے ساتھ کیا ہے،
وہ ہے نیب میں ترامیم اور مقدمات کی واپسی۔ وہ مقدمات شریف فیملی کے ہوں، شریف فیملی میں شہباز شریف صاحب کے ہوں، سلیمان شہباز کے ہوں، حمزہ شہباز کے ہوں، خود میاں شہباز شریف کے اپنے ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ہوں، یا آصف علی زرداری صاحب کے ہوں، آصف علی زرداری کے ارد گرد لوگوں کے ہوں، پیپلز پارٹی سے وابستہ شخصیات کے ہوں، وہ ایسے ریورس ہوئے ہیں کہ ان کی رفتار دیدنی ہے، اور وہ ورطہ حیرت میں ڈال رہے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں۔ ان کو ثابت کرنا، ان میں سزائیں دلوانا تو سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ ان کی جو واپسی ہے وہ لمحوں کی، منٹوں کی شاید متقاضی ہوتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیا یہ پھر اسی چیز کو پھر تسلیم کیا جائے نا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے اگینسٹ جو ہے وہ جب ایک ریاست یا ادارے فیصلہ کر لیتے ہیں، چونکہ انہیں دیوار کے ساتھ لگانا ہے، انہیں ٹف ٹائم دینا ہے، تو اس پیراہے میں پھر کیسز بھی بنائے جائیں، پھر عدالتوں میں جب یہ معاملے جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ایسے بہت سارے کیسز گئے ہیں جن میں نیب کی پولیٹیکل ایجنڈنگ کے حوالے سے خود عدالتوں نے جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں، مگر اس کا نقصان پھر یہ ہوا ہے کہ جو صحیح بھی کیسز ہیں وہ بھی متنازع ہوئے ہیں نا۔ تو اس کے اندر پھر قصوروار کون ہے کہ جب آپ نے احتساب کو ہی متنازع بنا دیا؟ قصوروار وہ ہیں جو احتساب شروع کرواتے ہیں اور احتساب کو لپیٹتے ہیں۔ قصوروار وہی ہیں جو یہ سارے انتظامات کرتے ہیں، جو بندوبست کرتے ہیں، جو آج کل اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ باقی تو سارے پپٹ ہیں، ان کے آگے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کا کیس کوئی حکومت، میں آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کی ہو، آصف زرداری صاحب کی ہو یا شہباز شریف صاحب کی ہو، جب تک وہاں سے کنسنٹ نہ ہو اس خفیہ گوشے سے، اس خفیہ طاقت سے، تب تک کیس نہ واپس ہوتے ہیں نہ دائر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے عمران خان پر حملہ ہوا، چیف منسٹر چودھری پرویز الہی ہیں، گجرات کا شہر ہے، پرویز الہی عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا، درج نہیں ہو سکتا، آپ بے شک جو پولیس افسر کہیں میں اس کو لگا دیتا ہوں، آپ ٹرائی کر لیں، اپنا کوئی عزیز لگوا لیں، یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی فورس ہے جو چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے اور حکومت جو ہے اس کے سامنے بے بس ہوتی ہے۔ ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے۔ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو کیسوں کو اون کر رہے ہوتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ، آصف زرداری صاحب پہ، خورشید شاہ صاحب پہ اور لوگوں پہ مقدمات بنے، کرپشن کے بنے، جو پاورز کا غلط استعمال ہے اس کے بنے، اور جب نواز شریف اپوزیشن میں گئے، جب ان کا احتساب سسٹم ختم ہوا اور ان کا اپنا شروع ہوا، تو میں نے ان کی گفتگو سنی، ان کے بیانات دیکھے کہ یہ کیسز ہم سے بنوائے گئے ہیں، ہم نے نہیں بنوائے۔ اور بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، آپ سے کون بنواتا ہے؟ اس وقت آپ کیوں نہیں ایڈجسٹ کرتے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیس بنائیں اپنے مخالف کے خلاف، سیاسی مخالف کے خلاف؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے ہماری سیاسی قیادت کا، کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، جب کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو آن بھی کرتے ہیں۔ اگر خان صاحب کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر معاملہ تھوڑا سا برعکس اس لیے نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی نون لیگ کا رہنما اگر اس وقت ٹی وی شوز پر آتا تھا، بولتا تھا یا لکھ لیتا تھا، تو خان صاحب جو ہے پھر اس کی گرفتاری کا کہہ دیتے تھے۔ جیسے امریکہ میں جا کے خاقان عباسی سے متعلق کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ بولتا تھا، دیکھ لو میں نے اب اس کو جیل میں ڈلوا لیا۔ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ جو خود موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جب وہ انہوں نے یقیناً جو ہے نام تو نہیں لیا، لیکن وہ ظاہر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کیا مراد تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک شخصیت نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ جو معیشت ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حزب اختلاف ہے۔ تو یہاں پر تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ وزیراعظم یہ چاہتا تھا ان ساروں کو جیلوں میں ڈالیں، چاہے کیسز ہیں یا نہیں ہیں، ان کی منشا یہ تھی کہ جیلوں میں ڈلوایا جائے۔ وزیر اعظم کی رضا صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مجھے آپ کی بات سے ایک چھوٹی سی
لطیفہ سمجھ لیں، مثال سمجھ لیں، گوسپ سمجھ لیں، یاد آ گئی کہ ایک ہمارے سکھ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک کوئی شخص تھا جو بہت بڑک باز تھا، جو اگر کہیں چوری ہو گیا تو وہ اپنے دوستوں میں کہتا تھا یاروں کا کام ہے، اگر کہیں قتل ہو گیا تو وہ کہتا تھا یاروں کا کام ہے۔ یہ بات پھیلتی گئی، ایک دن اس کو پولیس نے، قانون نے اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ بھی تم کہہ رہے ہو میں نے کیا، یہ بھی تم کہہ رہے ہو تم نے کیا کیا کیا؟ اس نے کہا جناب میں جان کی امان پاؤں، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف گوسپ کی ہے۔ ہمارے ہاں وزرائے اعظم صرف گوسپ کرتے ہیں، پھر کیوں لیتے ہیں اقتدار کمپرومائز ہو کے، پھر نظریاتی انقلابی کیوں بنتے ہیں پھر؟ دیکھیں ایک بات مجھے پتہ نہیں میرے دماغ میں آ رہی ہے، میرے دل و دماغ میں اس وقت، کہ عمران خان آج پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مقدمات صحیح ہیں اور جو بریت ہوئی ہے اس کے خلاف میں سپریم کورٹ جاؤں گا۔ وہ اس موقع پہ تو کھڑا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا ان کی فیملیز ہیں، ان کے پہ جو مقدمات ہیں وہ ان پہ آج بھی کنوسڈ نظر آتا ہے۔ وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اختیار نہیں تھا چیزوں کو کرنے کا۔ اور مجھے تو اس کی دونوں باتوں میں اگر تول کیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ واقعی پرائم منسٹر جو ہے وہ بے بس ہوتا ہے۔ تو یہ جب یہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تب کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا یہ رہا، ہمیں اگر ڈکٹیٹ یہ کیا جا جرت رہا ہے؟ کر لیں تو آج کے دن کیوں دیکھنے پڑے؟ اس وقت ان کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، تب بڑھ بڑھ کے بیانات دیتے ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور جب وہ صفحہ پھٹتا ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ نہیں، پھر انقلابی بن جاتے ہیں، پھر ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ بھی نکلتا ہے اور حقیقی آزادی کا بھی پھر بیانیہ نکلتا ہے۔ دیکھیں رضا صاحب، یہ سب آپ کے، میرے، عوام کے، بیوروکریسی کے سب کے سامنے ہے جو بھی ہو رہا ہے، صحیح، اور سب اس چیز سے حقیقت سے آگاہ ہیں، اور ان کی بے بسی اور ان کی بڑکیں حکمرانوں کی، حکومتوں کی، وہ بھی سامنے ہیں۔ ان میں صرف ایک شخصیت میچور ہے اور اس کا نام ہے آصف زرداری۔ وہ بڑک بازی نہیں کرتا، وہ ایڈمٹ کرتا ہے چیزوں کو، وہ کہتا ہے میں فیس کروں گا، وہ ملک چھوڑ کے بھی نہیں جاتا، وہ چیزوں کو مینج کرتا ہے، وہ اچھا مینیجر ہے، اور بغیر کسی وہ گفتگو کے، بغیر کسی بڑک بازی کے، وہ کبھی کبھی کوئی پوچھ لے تو اپنا کام خاموشی کرتے سے ہیں یا کرواتے ہیں۔ ہاں جی، وہ صرف اشاراتاً بات کر دیتا ہے۔ جب جیسے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ نائب چیئرمین کی کیا طاقت ہے، میرا ملزم تو پرائم منسٹر ہے۔ انہوں نے بھی پورا سچ نہیں بولا، اپنا پورا ملزم نہیں بتایا، گنجائش رکھی، لیکن اشارہ دے دیا۔ وہ یاد ہوگا آپ کو جب وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی جب بات کی تھی تو اس کے بعد پھر یہاں نہیں رہے تھے وہ۔ تو وہ کہاں گئے تھے؟ آ گئے تھے واپس، کچھ دنوں کے لیے گئے تھے، واپس آ گئے تھے، لیکن گئے تو تھے اس ٹینیور کے لیے، اور اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ انہوں نے کہا تھا آپ 3 سال کے لیے میں فار ایور ہوں، فار ایور سے مراد سیاسی طور پر موجود رہوں گا، سیاسی جماعت رہے گی، موجود رہے گی، اور تمام، اور وہ واقعی جس کو 3 سال کا کہا تھا وہ 6 سال بعد چلا گیا ہوگا، 3 سال بعد چلا گیا ہوگا۔ اس گفتگو کو اس حوال کے پر اختتام کرتے ہیں اور جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال کی اس سے وہ بات کرتے ہیں۔ اے پولیٹیکل اب تو واضح اعلان ہے، اب تو ایسا تو کچھ نہیں ہوگا نا، اب تو کوئی وزیراعظم اختیارات کا رونا تو نہیں ہوگا، یا انتخابات میں پھر سیاسی جماعتیں اگر دھاندلی کی یا اگر بات کریں گی تو وہ پرانا ہی بیانیہ دہرا رہے ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ واقعاً ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے یا پھر آپ کو یقین نہیں ہے ان باتوں پہ؟ دیکھیں میں آج ہی عمران خان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ امید تھی باجوہ کے بعد فوج نیوٹرل ہو گئی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔
یہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے اندر بھی تو کتنا ابہام ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ خان صاحب کی بات ہے, اس سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں, مگر اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے خود کیا کہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ بہت فرق پڑا ہے قیادت کے تبدیل ہونے سے. اب ہمارے نہ ہی کسی فرد کو کالز آتی ہیں, نہ ہی عمران خان صاحب کو کوئی بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے میڈیا سے. تو اگر کوئی ایسے میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے کسی فرد کو کال آ رہی ہے تو وہ فقط اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے کر رہا ہے, حقیقت میں اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں, ایک پارٹی میں نا مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف سوچوں کے. وہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں مینیج کر کے چلنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے خان صاحب نہیں چاہتے. خان صاحب بھی چاہتے ہوں گے, لیکن شاید ان کے اس لیول کی بات ابھی بن نہیں رہی ہوگی. ٹھیک ہے بھٹا صاحب, ایک بریک کا مجھے کہا جائے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے حکومت وقت جو ہے مخلوط حکومت ہے, اتحادی حکومت ہے, فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے, انہوں نے اپنے تئیں جو ہے اقدامات کیے, مگر اس کے اوپر انہیں اپنی ہی جماعت سے جو ہے وہ تنقید کا سامنا رہا. بالخصوص اسحاق ڈار صاحب لندن سے بیٹھ کے مشورے دیا کرتے تھے, یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں بڑے غلط کیے جا رہے ہیں, بجلی اتنی مہنگی نہیں ہونی چاہیے, پیٹرولیم مصنوعات اتنی مہنگی نہیں ہونی چاہیے, ڈالر کو روکنا ہوگا. مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ مفتاح صاحب کو ہٹا دیا گیا, پھر اسحاق ڈار صاحب آئے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی آ کے وہی اقدامات جو ہیں وہ ان سے بھی نہیں سنبھل پا رہے ہیں. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, IMF کے پروگرام میں جانا تھا, مگر یہ پہلے اس چیز کے اوپر رکے گئے کہ دوست ممالک ہیں وہ ہماری کچھ مدد کر دیں گے. دوست ممالک نے بھی کہا کہ پہلے جائیں, یہ IMF میں جائیے, ان کی شرائط کو تسلیم کیجئے, پھر ہم آپ کی مدد کو آئیں گے. بھٹا صاحب, ڈار صاحب کا جو فارمولہ تھا چل وہ بھی نہیں رہا ہے, شہباز شریف کی سپیڈ بھی نہیں چل رہی ہے. یہ ملک معاشی طور پر کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں, معاشی طور پر تو یہ کنارے لگا ہوا ہے. اب اس کو کنارے سے واپس دھارے میں لانا ہے, دھارے میں نہیں آ پا رہا. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے تئیں بہت کوششیں کر رہے ہیں, لیکن قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے ہاں ایک دن رنگ لائیں گی ہماری فاقہ مستیاں. اب فاقہ مستیاں تو رنگ نہیں لا رہی, فاقہ مستیاں تو خودکشی پہ مجبور کر رہی ہیں, فاقہ مستیاں تو لوگوں کو پریشانی اور جنجلاہٹ کا شکار بنا رہی ہیں. میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ریلوے کا ایک بیمار آدمی مریض صرف اس آس میں چل بسا کہ اس کو ادویات کے لیے یا اس کو تنخواہ مل جائے. عالم یہ ہے کہ اس قسم کی جب ہم خبریں دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ ہمارے دعوے کہاں ہیں, ہمارے وہ بیانیے کہاں ہیں جو ہم آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں کرتے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ IMF سے ڈیل کرنے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ لوگ دبی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم سے سعودی عرب اور چین بھی ناراض ہیں. ان میں کتنی صداقت ہے یہ تو کوئی ذمہ داری بتا سکتا ہے, لیکن بظاہر جو سرکمسٹانسز ہیں, جو حالات ہیں, وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں. بھٹا صاحب, کہ جب وہ مدد نہیں کر رہے تو ناراض نہ بھی ہوں, یہ کسی بھی ملک کی یا کوئی بھی اگر دوست ملک ہو, کوئی ایکس وائی زی ہمارے علاوہ بھی ہو, تو اس کے چین اور سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں. یہ کیا پالیسی ہے کہ جب آپ کو معاشی صورتحال ہر 2 یا 3 سال بعد فیس کرنی پڑتی ہے اور آپ انہی دوست ممالک کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ آپ کی مدد کرتے بھی آئے ہیں, ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, ابھی بھی وہ کرنے کی یقین دہانی کروا رہے ہیں, تو یہ کوئی پالیسی تو نہیں ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی عوام سے ٹیکسز کا جو پیسہ ہے وہ ہم آپ لوگوں کو امداد کے نام کے پر کیوں دیں؟ آپ اپنا کوئی ورک ہمیں دکھائیں کہ آپ بھی کوئی اصلاحات کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے. دیکھیں, جو کہیں سے رتی بر ریلیف مل رہا ہے نا, وہ بھی لوگ آرمی چیف کے کھاتے میں ڈالتے ہیں.
اس سچویشن میں کہ جب ہمارے ملک کے پولیٹیشین حکمران جو حکومت چلا رہے ہیں ان کی اپنی سے نہ ہو اور ان کو جو امداد کسی نہ کسی صورت میں مل رہی ہو اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ فوجی قیادت کو دیا جائے تو ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ فوجی قیادت آئینی طور پر قانونی طور پر حکومت کے ماتحت ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ ہم اس کو ہر کام میں انوالو کر رہے ہیں۔ لوگ فوجی قیادت پہ تو اعتبار کر رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں پہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے المیہ ہے۔ میں کسی ایک حکمران کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں جو اب تک آئے ہیں، جو اب تک آ کے جا چکے ہیں یا جو آنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان کو اپنا اعتبار، ان کو اپنی پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ بیٹھنا ہوگا، اس ملک کے لیے کوئی پالیسی دینی ہوگی۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو ترقی کے دائرے میں لانا ہے، اگر اس ملک کو مضبوط و مستحکم بنانا ہے تو ایک میز پہ بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنانی پڑے گی جس میں کچھ عرصے کے لیے قوم کو قربانی دینی ہوگی، اور وہ قوم تب قربانی دے گی جب پہلے حکمران قربانیاں دیں گے، اپنے حصے کا حصہ ڈالیں گے۔ ہاں، یہ رویے چیزیں بتائیں گی نا، جب 77 یا 80 افراد کی جو کیبنٹ ہوگی ان کے پروٹوکولز ہوں گے اور عوام کو یہ مشورے دیے جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ کفایت شواری سے کام لیں، آپ جو ہیں وہ کم کھائیں، 2 کی روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائیں، تو عوام بھی کہے گی کہ پہلے آپ اپنے رویوں سے تو ہمیں بتائیں، پھر ہم بھی جو ہے وہ کڑوے گھونٹ پینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اب آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ اتحادی حکومت ہے، یہ IMF کے پروگرام میں رہنا تو چاہتی ہے، باتیں تو کر رہی ہے، لیکن جو منی بجٹ کی لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، پیٹرولیم مسوات کی قیمتیں بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اب یہ ایسے سخت فیصلے ہوں گے، مہنگائی کی مزید لہر آئے گی اور اسی صورت میں IMF جو ہے وہ اپنی قسط بھی جاری کرے گا۔ اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا مہنگائی کی لہر آئے گی، ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا؟ پہلے تو ایک IMF تھا جو آپ کو گائیڈ لائن دیتا تھا، جو آپ کو سخت فیصلوں پہ زور دیتا تھا۔ اب تو آپ کے دوست ممالک بھی ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو اصلاحات کے لیے کہیں گے، وہ بھی آپ کو قرض دینے کے لیے، آپ کی امداد آپ کو دینے کے لیے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے۔ اب کچھ بھی غیر مشروط نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنا وقار بنانا ہے تو ہمیں مل بیٹھنا ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے قوم نے سخت فیصلے کرنے ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قوم بھی ان سخت فیصلوں کو تب اون کرے گی جب ہمارے امیر ترین حکمران لوگ اس میں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کچھ نہ کچھ نکال کے دیں گے۔ میرا آپ سے رضا صاحب سوال ہے، سیلاب متاثرین کے لیے ہم جنیوا کانفرنس کرتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستانی بن کے دکھاتے ہیں۔ کیا ابھی تک کوئی آپ نے خبر دیکھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، یا کسی بھی ایسی شخصیت نے جو اربوں خربوں پتی ہیں، انہوں نے اپنی جیب سے کوئی اعلان کیا ہو، کہیں اپنی جیب سے کچھ دیا ہو؟ میری کانوں نے نہیں سنا، میری آنکھوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا ایسی کوئی خبر نہیں دیکھی جس میں انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی حصہ ڈالا ہو۔ سرکاری طور پر مدد کر رہے ہیں، سرکاری طور پر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سرکاری طور پر امداد اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو عجیب تماشا ہے۔ کل میں ایک اور بیان پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا، پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو 12 دفعہ خط لکھا
کہ ہم سیلاب متاثرین کے لیے 1 ارب روپیہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا، نہ کوئی ڈیٹا دیا جا رہا ہے، نہ کوئی صوبائی حکومت۔ جب آپ سیاسی طور پر طے کریں گے کہ کس سے کہاں سے پیسہ لینا ہے کہاں سے نہیں لینا، یا سرکاری مشینری کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اس کو آپ صرف تصاویر دیکھ کے، شکلیں دیکھ کے جس کو کہتے ہیں ڈیل کریں گے تو مسائل ہوں گے۔ آپ کو تمام تر تلخیوں کے باوجود ورکنگ ریلیشن رکھنی چاہیے، وہ چاہے سندھ حکومت ہو، چاہے پنجاب حکومت ہو، چاہے کے پی حکومت ہو، چاہے بلوچستان حکومت ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، ورکنگ ریلیشن کبھی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگوں کا کام ہے، جو عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہے، اس میں پسند اور ناپسند کو گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ جب آپ پسند اور ناپسند کو گھسیٹیں گے تو مسائل ہوں گے، آپ کی سوچ یکجہتی کی سوچ نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پسند، چودھری پرویز الہی آپ کے ساتھ نہیں آئے، وہ دوسرے کیمپ میں چلے گئے، لیکن وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو ہیں نا آج تک۔ ان کی حیثیت، انہوں نے کوئی وہ پیسے جیب سے نہیں دینے، وہ پیسے لوگوں کے ہیں، وہ پیسے سرکار کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سندھ کے عوام کے لیے بھائی چارے کے طور پر صوبوں کو ایک دوسرے کی محبت اور یکجہتی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آفر کرتے ہیں تو آپ لے لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ ابھی بلوچستان کی بھی یہ صورتحال ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے۔ کچھ ایسی صورتحال ہم نے کے پی کے اندر بھی دیکھی کہ وہاں بھی ایسی باتیں ہوتی رہی، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو سٹنگ جو گورنمنٹ ہے فقط وہی اسٹیک ہولڈر ہے اور وہی تمام چیزوں کی وجہ بھی ہے۔ اس میں اسٹیک ہولڈر یقیناً پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام ہونے جا رہا تھا، جب باتیں ہوئیں اور جو قسط جاری کرنے کی باتیں کی، تو کس طرح سے شوکت ترین کی جو ایک آڈیو مبینہ طور پر آڈیو سامنے آئی، اور جس طرح وہ صوبائی جو وزیر خزانہ ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ لیٹر لکھ دیں، آپ یہ فلاں کر دیں، کسی طرح یہ پروگرام۔ تو یہ اس قسم کی سیاست، یہ ملک رہے گا، یہ ریاست رہے گی تو آپ سیاست کریں گے۔ یہ اسٹیک ہولڈر سبھی ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، کسی ایک کی وجہ سے تو نہیں ہوئی۔ آپ کو رضا صاحب میں نے کب کہا ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں، میں رویوں کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ تمام سیاسی جماعتوں میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک میز پر بیٹھیں، کوئی لائے عمل تیار کریں، کوئی آپس میں کوئی میثاق کریں، اور کوئی ملک کو رہنمائی دیں، ملک کو قوم کے فائدے میں کوئی پالیسی بنائیں، کوئی حکمت عملی اختیار کریں۔ کب تک یہ ہچکولے کھاتی کشتی معیشت کی چلتی رہے گی؟ ابھی تو ایک ہوا چلی ہے جس میں سبھی اعتراف ہی کرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی سیمینارز کا انعقاد ہو رہا ہے، اب کوئی نیا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے جس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال ان اعترافات سے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا یا پھر کوئی پالیسی بھی بنانی پڑے گی، اس کے بارے بات کرتے ہیں۔ بھٹا صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی صورتحال کے حوالے سے سخت فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی جو ایک معاشی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ اگر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف نظر آتا ہے یا پھر دوست ممالک ہی نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی معیشت کا نظام ایسا نہیں بنا سکے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات خود برداشت کر سکیں، ہم اپنے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، یہ معیشت ہے، اس کو ہم خود چلا سکیں۔ بھٹا صاحب، اب تو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں، مسائل کے اوپر سبھی بات کرتے ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، مگر اب اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اور ایسی فضا کے اندر جب کہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اس صورتحال کے اندر کچھ سنجیدگی ہمیں نظر آئے گی، کوئی میکنزم بنے گا؟ اگر کوئی بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا ان تمام صورتوں کا حل یہی ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں اور الیکشن کے بعد ہی صورتحال جو ہے یہ اتنا عدم استحکام ہے، یہ استحکام میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر نئی حکومت آئے گی، وہ نئے مینڈیٹ سے کام کرے گی، اور کوئی دوسری جو سیاسی جماعت ہے وہ اس طرح نظام کو مفلوج نہیں کرے گی، نہ سڑکوں پر آنے کی باتیں کریں گی بلکہ مل کے چلیں گے؟ ایسی کوئی صورتحال آپ کو لگتی؟ رضا صاحب، یہ جو آپ نے وقفے سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ اعترافات ہو رہے ہیں، کیا اعترافات کے بعد بہتری آئے گی؟ اعترافات کے بعد اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے حکمت عملی یا سوچ اپنانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے چیزوں کو سنبھالنا ہے۔
اور آپ نے جو بات کی ہے یہ حالات اسی کے متقاضی ہیں کہ انتخابات ہوں اور انتخابات اتنے شفاف ہوں کہ کوئی ایک فریق بھی اس کو متنازع قرار نہ دے، اس پہ تنازع پیدا نہ کرے۔ اور ابھی تو حالیہ انتخابات سندھ کے جو ہیں وہی متنازع ہو گئے ہیں، بلدیاتی انتخابات، اسی پہ تمام فریق۔ اور یہ سوچ جو ہے کہ جس نے ہارنا ہے اس نے الزام لگانا ہے اور جس نے جیتنا ہے اس نے اس کو صحیح قرار دینا ہے، یہ بدلنی ہوگی۔ اور اس سوچ کو تبھی بدلا جا سکتا ہے جب تمام فریق بیٹھ جائیں اور کسی قسم کی منورنگ پہ بلیو نہ کریں اور عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور جو جیت جائے اس کو 5 سال کے لیے باقی سب تسلیم کریں، اس کی پالیسیوں پہ تنقید ضرور کریں، اس کی پالیسیوں پر مزاحمت نہ کریں، اور یہ سب پارلیمنٹ کے اندر ہی ہو، پارلیمنٹ کے اندر۔ جب ہم انتخابی سیاست کی بات کرتے ہیں، جب ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو پارلیمنٹ میں جیت کے جائیں گے، درست بات، ٹھیک۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خرابی موجود رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکے گی، اور اس کا خاتمے کا صرف واحد حل یہی ہے شفاف انتخابات اور قومی سوچ۔ اگر جب تک اپنے اقتدار کی سوچ رہے گی تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملات اب آگے جاتے ہوئے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ الیکشن اگر کروا دیے جائیں، مگر یہاں پر معاملہ کچھ الگ ہے نا۔ یہاں پر جو وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اس ڈار صاحب کا آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا، کہ اگر ہم ملک کو اس معاشی صورتحال سے نکال دیتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ووٹ بینک ہمارا متاثر ہوا ہے اس کو بھی ریلیف دے سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آئین کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آئین اس چیز کا متقاضی ہے یا آئین کے اندر یہ چیز درج ہے یا نہیں، وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ خواہش جو ہے یہ ان کے آئین پاکستان کے اوپر حاوی آئے گی، یا پھر یہ جو آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈار صاحب اس ملک کو اس معاشی بھنور سے نکال دیتے ہیں تو ان کو لوگ 5 سال کے لیے بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، اور مدت وہی ہونی چاہیے جو آئین کے اندر درج ہے، اس کے بعد انتخابات ہونے ہیں تو ہونے ہیں۔ اگر محض اس بات پہ کہ آپ نے تمام بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اقتدار کی ایکسٹینشن بھی چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی جانب جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو کے پی اسمبلی تحلیل ہوگی، پنجاب ہوگی، یا پھر آپ یہ جو باتیں کچھ اسلام آباد کے حلقوں میں کی جا رہی ہیں کہ آئینی طور پر تو نگراں سیٹ اپ کوئی مدت دے؟ آئینی طور پر تو پابند ہے انتخابات کرانے کے، اور اب تو پاکستان میں کتنے کام آئینی طور پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی؟ ملک جا رہا ہے عام انتخابات کی جانب؟ بالکل جانا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ورنہ نہ معیشت سنبھلے گی، نہ یہاں پر سیاسی استحکام آئے گا، نہ سیاسی انارکی ختم ہوگی، اور یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی جس کا ملک کو، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور معیشت بھی سنبھل نہیں پائے گی، کیونکہ جب تک ملک میں امن و امان اور سیاسی استحکام نہ ہو، سرمایہ کاری نہیں ہوتی، امداد نہیں ملتی، قرض نہیں ملتے، یہ ساری چیزیں مشروط ہیں، اور جب عوام پہ بوجھ لادا جائے گا، جب چیزیں مہنگی کی جائیں گی تو بد امنی بڑھے گی، بد امنی کنٹرول نہیں ہوگی، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیاں اپنے انتخابات کی راہ، اپنے انتخابات کر رہا ہوں اپنے اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس سچویشن کو، اس صورتحال کو یوٹیلائز کریں گی اور اس کے نتیجے میں انارکی ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے
اور یہ طے کرنا چاہیے کہ انتخابات صاف اینڈ شفاف ہوں گے. اور ایسا تو نہیں ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اسی کی مدت کو بڑھا دیا جائے گا، اور پھر جو ایسی جو باتیں جو خبریں چل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابہام ہے یہ کسی حد تک یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت ہے، یہ خالی رومرز ہیں؟ دیکھیں یہ خواہشیں تو ہیں ہاں کہ یہ ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال کیسا ہو سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی قائم کرنی پڑے گی، آئین کے مطابق چلنا پڑے گا. اور اب اگر یہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں اپنا رول ادا کریں گی. عدالتیں نظریہ ضرورت کو زندہ نہیں ہونے دیں گی. عدالتیں آئین کی پاسداری کروانے کی کوشش کریں گی. ہاں چیزیں بلڈوز ہو جائیں تو پھر شاید عدالتیں بھی بلڈوز ہو جائیں تو پھر یہی ہوگا نا بھٹا صاحب. یہ جو اس ملک آج جس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب آپ اپنی بات کو مسلط کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے، اور آئین کو اگر آپ روند ڈالتے ہیں تو پھر یہ صورتحال جو اس وقت پاکستان کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر پھر کوئی بہتری نہیں آئے گی. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی تجزیہ کار شعیب بھٹا صاحب. بھٹا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. اور یقیناً جو پنجاب کے اندر بھی ایک ابہام چل رہا ہے، الیکشن کمیشن نے آج رات تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا. کم از کم ہماری پنجاب کی جو سیاسی قیادت ہے انہیں کے پی کی قیادت سے سیکھ لینا چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے معاملات جو ہے افہام و تفہیم سے اپنے حل کیے ہیں اور ایک نگراں وزیر اعلیٰ کو لے آئے ہیں جنہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اعظم خان صاحب نے، اور اب وہ سیٹ اپ بھی سنبھالیں گے. اور یہ کم از کم سیکھنا چاہیے تھا پنجاب کی قیادت کو بھی، مگر افسوس یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا عدم استحکام ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے معاشی لحاظ سے، اس میں کوئی بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.